أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه سورة النبا رکوع نمبر 2 إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا سورة النبا کل 40 آیات کریمات ہیں. 30 آیات کریمات پہلے رکوع کے اندر اور 10 دوسرے رکوع میں. پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری حدیث ہے کہ قیامت کے دن 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ سور پھونکے گا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث بیان فرماتے تو کہتے ما بین النفختین 40 2 مرتبہ جب اللہ کا فرشتہ سور پھونکے گا تو دونوں کے درمیان 40 کا فاصلہ ہے. 40 کا. تو لوگ آگے سے سوال کرتے کہ 40 کیا ہے؟ 40 یومن او 40 سنتن 40 دن ہے یا 40 مہینے ہیں یا 40 سال ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ صرف 40 کا لفظ ہی مجھے یاد ہے، اس سے جو اگلی بات ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے. اس بات سے آپ اندازہ فرما لو کہ جو علم حدیث ہے کس قدر اس کے اندر احتیاط ہے اور کتنی اس کے اندر اللہ پاک نے برکت رکھی ہے کہ جتنا لفظ ہے اتنا ہی ہے. 40 لفظ ہے لیکن اس سے آگے واللہ عالم اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں. ما بین النفختین 40 پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ موت کی وادی میں چلے جائیں گے. پھر دوبارہ اللہ کا فرشتہ سور پھونکے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ کھڑے ہو کر جتنے بھی مردے شروع سے لے کر وہ قبروں کے اندر ہیں کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے سامنے میدان محشر میں پیشی کے لیے حاضر ہو جائیں گے. وَلَيْسَ مِنَ الْإِنسَانِ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا يَبْلَى انسان کے جسم کی ہر چیز ہی بوسیدہ ہو جاتی ہے. جو جسم کا انسان کا ڈھانچہ ہے، ہڈیاں اور گوشت، یہ تھوڑے ہی عرصے میں قبر کی مٹی کھا جاتی ہے. فرمایا الا عجب الذنب سوائے دمچی کی ہڈی
छोटी सी हड्डी है, इसके अंदर अल्लाह पाक ने एक केमिकल रखा है। ऐसा केमिकल है जिसको मिट्टी खा नहीं सकती, मिट्टी नहीं उसको खा सकती। वो हर इंसान के जिस्म का इतना हिस्सा कब्र के अंदर मौजूद रहता है, उसे मिट्टी खा नहीं सकती। व मिन्हु युरक्कबुल खल्क़ु यौमल क़ियामा, इसी से फिर दोबारा इंसान को पैदा किया जाएगा और जिंदा करके उठाया जाएगा। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 4935। तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने ये जो मुत्तकीन की सिफत बयान फरमाई है, इन्ना लिलमुत्तकीन मफाज़ा, बेशक परहेज़गार लोगों के लिए एक बड़ी कामयाबी है। मफाज़ा कामयाबी, एक इसका माना कामयाबी है और दूसरा माना कामयाबी की जगह, कामयाबी का मकाम। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर ये तरीका रखा है कि जहाँ पर अहले सादत का तज़किरा, वहाँ अहले शकावत का तज़किरा, जहाँ नेक लोगों का वहाँ बुरे लोगों का। तो पहले जहन्नम का बयान, इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, तो यहाँ फिर मुत्तकीन का तज़किरा फरमाया। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल मुत्तकीन, अल्लाह ताला हमें ऐसे खुश नसीब लोगों में शामिल फरमाए। और ये जो मुत्तकीन है तकवा, ये हर इबादत की असल है, हर इबादत की असल है। चाहे हज है, चाहे रोज़ा है, हर इबादत की जो असल है वो तकवा है। हज के अंदर भी अल्लाह पाक ने तकवा का हुक्म दिया, रोज़े के अंदर भी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हज के बारे में फरमाया, वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादित तक़वा, अपना ज़ादे राह साथ लेकर आया करो। कुछ लोग ऐसे थे जो हज में आकर मांगना शुरू कर देते, लोगों से सवाल करते, तो फरमाया वतज़व्वदू, अपना ज़ादे राह साथ लेकर आया करो। फ़इन्न खैरज़्ज़ादित तक़वा, बेहतरीन ज़ादे राह तक़वा है, सबसे बेहतरीन ज़ादे राह तक़वा है। तो हज में और रोज़े में और हर इबादत में जो असल मकसूद है वो तक़वा है। तक़वा का माना कि अल्लाह पाक ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया है वो करे और जिन बातों से मना फरमाया है उनसे रुक जाए। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह पाक ने बड़ी ही बशारतें रखी हैं, बड़ी ही बशारतें। इससे पहले भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया, इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी ज़िलालिन व उयून, बेशक जो मुत्तकी लोग हैं वो सायों में और चश्मों के अंदर। यहाँ भी ऐसे खुश नसीबों का तज़किरा फरमाया। बेशक मुत्तकीन लोगों के लिए मफाज़ा, बड़ी कामयाबी है। हदाइक़ व अनाबा, हदाइक़ा बागात, ये जमा है हदीक़तुन की। हदीक़तुन का माना बाग और हदाइक़ उसकी जमा। उस बाग को कहते हैं जिसके इर्द गिर्द चार दीवारी हो, चारों तरफ दीवार हो, तो उसको कहते हैं हदीका, बाग, ऐसा बाग। व अनाबा, और अंगूर है, ये भी जमा है इनाबुन की, अंगूर। व कवाइबा तराबा, व कवाइबा, और नौजवान औरतें हैं। अतराबा, हम उम्र, अतराबा। अतराब का जो लफ्ज़ है ये असल में निकला है तुराबुन से। तुराबुन का माना मिट्टी। तो जो हम उम्र है, छोटी उम्र में बच्चे इकट्ठे मिट्टी के अंदर ही खेलते हैं, चाहे उनको लाख चीजें मिल जाएं उनको खुशी नहीं होती,
لیکن جب مٹی میں کھیلتے ہیں نا تو پھر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے بھی اسی چیز کا نام لیا ہے اترابا، ہم عمر، یعنی مٹی کے اندر کھیلنے والے۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور ایسے پیالے، کأسن پیالے، دہاقا بھرے ہوئے ہیں، ان کے اندر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، نہ وہ سنیں گے فیہا ان باغات کے اندر بےہودہ بات، ولا کذابا، اور نہ ایک دوسرے کو جھٹلاتا انسان اس وقت ہے جب کسی سے جھگڑا ہو جائے۔ جب جھگڑا ہوتا ہے نا تو ایک کہتا ہے دوسرے کو یہ جھوٹا ہے اور دوسرا پہلے کو کہہ دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی جنت میں جھگڑا ہے ہی کوئی نہیں، نہ جھگڑا ہے نہ کسی کو جھٹلانا ہے، اور بےہودہ بات بھی کوئی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ بےہودہ بات کوئی نہیں سنیں گے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا اندازہ اللہ رب العزت کا وہ بندہ کر سکتا ہے جو صالح ہے اور پاک ہے، زبان کا پاک ہے اور عمل کا پاک ہے، لیکن اس کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جن کی زبان سے بڑا گند نکلتا ہے اور ان کے زبان کی اس گندی باتوں سے اتنا پریشان ہوتا ہے کہ اس کی زندگی بڑی الجھن میں گزر جاتی ہے۔ تو اس نعمت کو وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جس کو اس مصیبت سے واسطہ پڑتا ہے۔ جب سفر کرتے ہیں تو جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے، کس قسم کے وہ بے حیا لوگ ہوتے ہیں کہ شریف آدمی کے لیے سفر کرنا محال ہو جاتا ہے، تو اسے اصل میں اس نعمت کی قدر ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، نہ سنیں گے ان باغات میں کوئی بےہودہ بات اور نہ ہی ایک دوسرے کو جھٹلانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے عطاء، ایسا عطیہ حسابا جو حساب کے بعد ملا ہے۔ ایک تو اس کا یہ معنی ہے کہ حساب کے بعد یہ بدلہ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، ایک اس کا معنی ہے حسابہ کا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنا بدلہ عطا فرمائے گا ہر انسان کو وہ کافی ہوگا، زیادہ وہاں پر طلب کرنے کی کسی انسان کو کوئی حاجت نہیں ہوگی۔ عطاء حسابا، ایسا عطیہ ہے جو کافی ہے ہر انسان کے لیے۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان کے درمیان ہے، الرحمن بے حد رحم والا، لا یملکون منہ خطابا، وہ اس سے کوئی بات کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ لا یملکون، نہیں وہ طاقت رکھیں گے اس اللہ سے خطابہ، بات کرنے کی، کوئی بھی اللہ پاک سے بات نہیں کر سکے گا، حالانکہ وہ ارحم الراحمین ہے۔ ارحم الراحمین، الرحمن بے حد رحم والا، باوجود اس کے قیامت کے دن اتنی سختی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان ربی غضب اليوم غضبا لم یغضب مثلہ قبلہ ولا بعدہ، قیامت کے دن اللہ پاک کو اتنا غصہ آئے گا کہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کو کبھی اتنا غصہ نہیں آیا اور بعد میں بھی اللہ پاک کو اتنا غصہ کبھی نہیں آئے گا۔ اس قدر اللہ پاک غصے کی حالت میں ہوں گے، تو کون ہے جو اللہ پاک سے بات کر سکے؟ یوم یقوم الروح والملائکہ
والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. اس دن کھڑے ہوں گے. الروح روح سے مراد جناب جبریل علیہ السلام ہے. قرآن پاک میں کئی مرتبہ اس چیز کا بیان آیا ہے کہ الروح سے مراد حضرت جبریل ہے. الروح نزل بہ الروح الامین. سورۃ الشعراء کے اندر اللہ رب العزت کا پیارا فرمان ہے کہ اس کتاب کو لے کر آئے الروح الامین جناب جبریل علیہ السلام. اسی طرح سورۃ البقرہ کے اندر ہے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکال کا دشمن ہے. میکال یہ بھی اللہ پاک کے فرشتے ہیں. تو بے شک اللہ تعالی سب کافروں کا دشمن ہے, سب کافروں کا دشمن ہے. تو روح سے مراد حضرت جبریل والملائکہ اور فرشتے, اللہ پاک کے سارے فرشتے. تو حضرت جبریل کا نام الگ ذکر کیا گیا آپ کی شان کی بلندی کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان بہت زیادہ بلند عطا فرمائی ہے. صف باندھ کر کھڑے ہوں گے. صف جو ہے اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب اور پیاری ہے. حدیث مبارک میں ہے الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربہم. کیا تم اس طرح صفیں نہیں بناتے جس طرح اللہ کے فرشتے اپنے رب کے پاس صفیں بناتے ہیں. یتمون الاول فالاول, پہلے اگلی صف مکمل کرتے ہیں, پھر دوسری, پھر تیسری. اس طرح اللہ تعالیٰ کے فرشتے صفیں بنا کر اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں. تو قیامت کے دن بھی صف در صف کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. نہیں وہ کلام کریں گے مگر جسے رحمان اجازت دے گا. وقال صوابا, اور وہ درست بات کہے گا. تو اس آیت کریمہ میں دو شرطیں لگائی گئی ہیں, دو شرطیں اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کی. پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ پاک جس کو اجازت دے دے, اذن لہ الرحمن. اور دوسری شرط یہ ہے وقال ثوابا, کہ وہ بات سچی کرے, درست بات کرے. اور دوسری تفسیر اس آیت کریمہ کی مفسرین کرام نے یہ بھی فرمائی ہے کہ جو آدمی دنیا میں سچ بولتا ہے, دنیا میں سچ بولتا ہے, سچا ہے, راست باز ہے, وقال ثوابا, دنیا میں سچ بولتا رہا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے کلام کرنے کی اجازت دے دیں گے. یہ بھی ایک تفسیر ہے جو کہ حق ہے اور سچ ہے. عزیز بھائیو, ایک بڑی طویل حدیث ہے جو آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے بندے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بہت زیادہ پریشان ہوں گے اور اللہ کے مختلف نبیوں کے پاس جائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس, کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کرے. تو وہ سفارش آپ کو علم ہے کس بات کی ہے؟ سفارش اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع فرما دے, حساب شروع ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق بہت زیادہ پریشان ہے, میدان محشر کے اندر کھڑے ہیں اور حساب شروع نہیں ہو رہا. تو اس حدیث پاک میں جو شفاعت کا ذکر ہے وہ ہے حساب کے شروع کرنے کا. صحیح احادیث کے مطابق یہ اس وقت کا ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ نیک اور بد کے فیصلے کے لیے آسمان سے زمین پر میدان محشر میں نزول فرمائے گا
اور لوگ سورج کی گرمی اور پسینے سے گھبرا جائیں گے، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء کے پاس جائیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے حساب۔ لیکن کسی نبی کی جرأت اور طاقت اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی نہیں ہوگی۔ آخر کار خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو بات کرنے کی اجازت دیں گے۔ آپ کی شفاعت سے سب لوگوں کا حساب شروع ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث پاک صحیح البخاری حدیث نمبر 7440، اسی طرح حدیث نمبر 7437 کے اندر یہ بیان ہے صحیح بخاری شریف میں، وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ، اللہ تعالیٰ کے رسول اور پیغمبر ہی اس دن کلام کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے علاوہ کس کی جرأت ہے کہ وہاں پہ کلام کرے اور بات کرے؟ آیت الکرسی کے اندر بھی اللہ پاک نے اسی چیز کا تذکرہ فرمایا ہے، مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ کون ہے جو شفاعت کرے؟ اور اسی طرح سورۃ الانبیاء کے اندر ہے، لا یشفعون الا لمن ارتضی، وہ فرشتے صرف اسی کے لیے سفارش کرتے ہیں جسے رحمان پسند کرے۔ تو دو شرطیں اللہ پاک نے یہاں پر بیان فرمائی ہے، ایک تو جس کو اجازت مل جائے، اور دوسرا کہ وہ بات کرے، سچی بات کرے۔ ذالک الیوم الحق، یہی دن ہے جو حق ہے، حق سچ ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، پس جو چاہے اتخذ الی ربہ، وہ پکڑ لے اپنے رب کی طرف، مآبا، لوٹنے کی جگہ، مآبا، لوٹنے کی جگہ، ٹھکانہ، اس ٹھکانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، بے شک ہم نے ڈرایا تم کو ایسے عذاب سے، قریبا، جو قریب ہے۔ آخرت کے عذاب کو قریب فرمایا کیونکہ عمر خواہ کتنی بھی ہو ختم ہونے والی ہے، اور عربی زبان میں ایک محاورہ ہے، کل ما هو آت فهو قریب، ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ بالکل قریب ہے، ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ قریب ہے۔ قیامت کو جب اٹھیں گے تو انہیں دنیا میں قیام کا وقت ایسے معلوم ہوگا جیسے ایک دن کا ایک حصہ۔ اس وقت کہیں گے جب اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، کم لبثتم فی الارض عدد سنین، زمین میں تم کتنے سال رہے؟ تو جواب کیا دیں گے؟ لبثنا یومن او بعض یوم، ہم ایک دن رہے یا دن کا کچھ حصہ، پورا دن نہیں بلکہ دن کا کچھ حصہ رہے۔ یومن او بعض یوم، بلکہ قیامت کے دن مجرم قسم اٹھا کر کہیں گے کہ ہم دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، صرف ایک گھڑی، ایک لمحہ، اس سے زیادہ ہم دنیا میں نہیں رہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ بلا شبہ ہم نے تمہیں ایک ایسے عذاب سے ڈرایا جو قریب ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن دیکھے گا آدمی، المرء آدمی، ما قدمت یداہ، جو آگے بھیجا اس کے دونوں ہاتھوں نے، یداہ اس کے دونوں ہاتھوں نے۔ انسان اپنی زندگی میں زیادہ تر جو کام کرتا ہے، سب سے زیادہ کام وہ اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے۔
تو مراد اس سے سارا جسم ہے، سارا جسم ہی، اس میں آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، ہر چیز ہے، لیکن ہاتھوں کا نام لیا ہے اس لیے کہ زیادہ تر افعال انسان اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے۔ ما قدمت یدا ویقول الکافر، اور کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ یہ کئی مرتبہ تمنا کرے گا مرتے ہوئے اور عالم برزخ میں اور میدان محشر میں اور جہنم میں، ہر جگہ اس بات کی تمنا کرے گا یا لیتنی کنت ترابا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک بکری ہے بے سینگ، اس کے سینگ نہیں ہے اور دوسری سینگوں والی ہے، تو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ان کو بھی اکٹھا کرے گا۔ اگر ایک بکری نے دوسری کو ناجائز مارا ہے، ظلم کیا ہے یا زیادتی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اکٹھا کرے گا اور ان کے درمیان قصاص ہوگا، قصاص اور بدلہ اور قصاص جب ہو جائے گا تو اس وقت اللہ پاک جانوروں کو کہیں گے کونوا ترابا، سارے کے سارے مٹی ہو جاؤ۔ یہ جو جنت اور جہنم ہے یہ تو صرف انسانوں اور جنات کے لیے ہے، انسانوں کے لیے اور جنات کے لیے یہ جنت اور جہنم کا نظام ہے، جانوروں کے لیے نہیں ہے۔ جب قصاص ہوگا تو پھر کہا جائے گا کہ تم مٹی ہو جاؤ، اس وقت پھر کافر تمنا کرے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ ایک دوسری تفسیر ہے اس آیت کریمہ کی کہ یہاں الکافر سے مراد ہے ابلیس، شیطان، اور وہ پہلا واقعہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا اور ابلیس کو کہا کہ سجدہ کرو، فرشتوں کو بھی کہا اور جنوں میں سے ابلیس کو کہا کہ سجدہ کرے، اس وقت اس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ پاک کو کہے گا کہ میں اس سے بہتر ہوں، یا اللہ تو نے اس کو تو پیدا کیا ہے مٹی سے اور مجھے پیدا کیا آگ سے میں بنا ہوں، تو میں مٹی کے بنے ہوئے کو سجدہ کس طرح کروں؟ میں نے سجدہ نہیں کرنا۔ ابا واستکبرا، انکار کیا اور تکبر کر دیا کہ یہ مٹی سے بنا ہے۔ تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو جہنم میں ڈالے گا تو اس وقت ابلیس کہے گا کہ وہ جو میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں بھی مٹی ہوتا اور سجدہ کر لیتا، اور یہ میرے خیال میں ہی نہ آتا کہ اللہ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میں بھی مٹی ہوتا تو یہ روزے سیاہ آج مجھے دیکھنا نہ پڑتا۔ یہ بھی ایک تفسیر ہے جو کہ صحیح ہے اور برحق ہے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ معجزہ رکھا گیا ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے بڑا جامع، ایک لفظ، اس کے معانی اور اس کی تفاسیر بہت زیادہ، ایک لفظ پر اللہ تعالیٰ کے بندوں نے پوری کتاب لکھ دی ہے۔ اس قدر یہ جامع کتاب ہے۔ پیارے رسول کی پیاری حدیث بھی ہے، بعثت بجوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں متقین میں شامل فرما دے، اور جو اللہ رب العزت کی جنت کے وارث ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے، اور جو اہل نار ہیں، جو اہل شقاوت ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرما لے۔ اور وہ پیاری آواز جو اللہ کے قرآن میں ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ رب کائنات ہم سب کو
آخرت میں اسی آواز کو نصیب فرما دے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.